नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी गुफ्तगू तफसीर के हवाले से हो रही थी, सिलसिले दरस का जो आगाज़ किया है, और अल्लाह ताला ने तौफ़ीक अता की इस माह मुबारक रमज़ान में कि कहीं किसी जगह से, कहीं किसी ज़ाविये से हम तफसीर कुरान के सिलसिले में गुफ्तगू करें। और पिछले दरस में हमने इस बात की तरफ इशारा किया था पहले जलसे में कि हमारी कोशिश है कि जो आजकल जो लेटेस्ट और मानी जानी शख्सियत आयतुल्लाह जवादी आमली हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनका जो उनकी तरफ से जो तफसीर तस्नीम हमारे सामने हैं, और मौजूदा दौर के जो बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे शुबहात हैं, बहुत सारी इल्मी और इरफानी मसाइल हैं कि जिनकी तरफ आगा ने मुतवज्जह किया है। और इस हवाले से कोशिश यही रही है कि तफसीर तस्नीम को बुनियादी हैसियत हासिल हो इस दरस में, और इसी के इल्ल व असबाब हम बयान कर रहे थे कि क्यों हमने तफसीर तस्नीम का इंतखाब किया। और हमने कई खुसूसियतें बयान की थी कि अगर हम देखें तो मौजूदा तफासिर में से जो सबसे ज़्यादा राइज और सबसे ज़्यादा वसी फरागीर अक़ली फ़लसफ़ी इल्मी हवाले से जिस तफसीर में गुफ्तगू हुई है, वो मरहूम अल्लामा तबातबाई क़ुद्दस सिरहू की तफसीर अल-मीज़ान है, तफसीर कबीर के नाम से। लिहाजा उसके बाद जो नया उफ़ुक़ और नया बाब आयतुल्लाह जवादी आमली ने दुनियाई तफसीर में खोला, उस उफ़ुक़ की तरफ हम परवाज़ करना चाहते हैं, और उस उफ़ुक़ के कुरान को हम समझना चाहते हैं, और उसके इदराक की सही व तलाश है हमारी। लिहाजा हमने खुसूसियत भी बयान की कि अल-मीज़ान, अगर हम तफसीर अल-मीज़ान को अल-मीज़ान सामित कहें, यानी खामोश तफसीर, लेकिन तफसीर तस्नीम एक अल-मीज़ान ही है, लेकिन अल-मीज़ान नातिक़ है, यानी दरवाक़ा जहाँ पे अल-मीज़ान नुतुक नहीं करता, जहाँ पे अल-मीज़ान सुखनवरी नहीं करता, वहाँ पे ये तफसीर तस्नीम सुखनवरी करती है। और आयतुल्लाह जवादी आमली उसी उफ़ुक़ को, जो उफ़ुक़ खोला है, उसी को वसअत दे रहे हैं, उसी को एक नई और इरफानी और अक़ली मेयारों पे और आगे की तरफ उसको बढ़ाना चाहते हैं। लिहाजा दोनों तफासिर की अपनी अहमियत है, और अल-मीज़ान के साथ साथ हमने तफसीर तस्नीम की कुछ खुसूसियात बयान की थी। एक और खुसूसियत जो इस पीश मुक़द्दिमे में ज़िक्र की गई है, वो ये है कि इस हकीम फ़रज़ाना आयतुल्लाह जवादी आमली हफ़िज़हुल्लाह ताला ने सिक़्ल अकबर और सिक़्ल असगर के मकाम को तबयीन किया। यानी इस तफसीर के अंदर सिक़्ल अकबर यानी कुरान, सिक़्ल असगर यानी अहल बैत अलैहिमुस्सलाम, राबिता इन दोनों का आपस में क्या है, इसको बयान किया है, और इसी मंज़र से इस कुरान की तफसीर की है। यानी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि शिया तफासिर में भी कि वहाँ पे दरवाक़ा इस राबिते को बयान किया जाए, इन चीज़ों को पेश किया जाए कि जहाँ पे कुरान और अहल बैत की एक हमाहंगी को पेश किया जाए। सिक़लैन की जब हम बात करते हैं तो सिक़लैन से मुराद ये नहीं है कि कुरान में कहीं कोई नुक्स है। जब हम कहते हैं सिक़्ल अकबर, अगर हम दोनों को मिलाना चाहते हैं, दोनों को एक राबिता देना चाहते हैं, दोनों में एक तरह की यानी दरवाक़ा हम आहंगी और एक दूसरे के तकमील के लिए लाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह अलियाज़ुबिल्लाह कि सिक़्ल अकबर में कहीं कोई नुक्स है, या सिक़्ल असगर के अंदर कहीं कोई मनकसा पाया जाता है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि तकमील से मुराद ये है कि अगर हम फ़कत अहल बैत और सिक़्ल असगर को देखें तो बज़ाते खुद
ہم قرآن کو بھی اپنے اس زاویہ نظر میں لائیں گے. اور اگر ہم قرآن کریم کی طرف دوڑ رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہماری دوڑ جو ہے وہ اہل بیت کی طرف ہے، ہماری مسیر جو ہے وہ اہل بیت کی طرف جا رہی ہے. اگر ہم فقط کسی ایک کو لینا چاہتے ہیں اور دوسرے کو مہجور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک کو مہجور کیا تو دوسرا خود بخود مہجور ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کی حیثیت، توجہ کیجیے گا، دونوں کی حیثیت اور دونوں کا جو سرچشمہ ہے، دونوں ثقلوں کا، ثقلین کا جو سرچشمہ ہے، جو منبع ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے ذات وحدہ لا شریک ہے، انہیں ذات توحید ہے. اور یہ دونوں وہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں. یعنی اگر ثقل اکبر یا ثقل اصغر فیض حاصل کر رہا ہے تو وہ توحید کے سرچشمے سے فیض حاصل کرتے ہیں. جیسا اگر ہم نے ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو لے لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا اور ایک کو لے لیا، تو گویا ہی کہ ہم نے ایک کو لینے کے، جب ہم نے ایک کو لیا ایک کو چھوڑ دیا تو گویا ہی کہ دونوں کو مہجور کیا. لہذا ایک کو ہجران میں ڈالنا باعث بنتا ہے کہ ہم نے دوسرے کو بھی مہجور کر دیا. ایک سے تمسک ہونا یہ باعث بنے گا کہ اس ادراک کے ساتھ، اس فہم اور درک کے ساتھ جب ہم اس کو تمسک کریں گے، جب اس کو لینے کے در پہ آئیں گے تو دوسرے کو بھی ہم تمسک کریں گے. لہذا بذات خود اس تفسیر تسلیم، دھاک کے تسلیم میں بھی حکیم فرزانہ نے یہی کام کیا ہے. اب اگر تفسیر قرآن بقرآن کرنی ہے تو علامہ کیا کرتے ہیں؟ علامہ جواد عاملی پہلے تمام چیزوں کو قطع نظر کرتے ہوئے، یعنی تمام چیزوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے صرف قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کی آیتوں پہ متمرکز ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں پہ توجہ کرتے ہیں، اور پورے قرآن کی تمام آیتوں کو ایک آیت کی طرف دیکھتے ہیں. یعنی پورا قرآن جو ہے وہ ایک آیت ہے، اور جب ان سب کو دیکھا تو قرآن کو ایک آیت کی شکل میں دیکھا، ایک آیت کے فریم میں اس کو ملاحظہ کیا. اس کے بعد دوسرے عناصر کو دیکھتے ہیں. مثلا اس کے بعد جو اہل بیت علیہ السلام ہے، جو ثقل اصغر ہے، پھر اس کے بعد ان روایت کی طرف آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس ذیل میں. اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ قرآن ایک چیز ہے اور پھر ہم آیتیں اس کی تائید کے لیے لے آتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یعنی روایات اور آیات اور عطرت طاہرہ پہ بھی توجہ ہوتی ہے اس تفسیر میں، اور مستقل طور پہ توجہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم روایتیں لاتے ہیں اور روایت کو تحمیل کرتے ہیں، روایت تحمیل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ علامہ آ کے پہلے اس قرآن کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، قرآن کو بعنوان ایک آیت ملاحظہ کرتے ہیں. اس کے بعد روایات کو بھی بطور جدا مستقل طور پہ ان کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں. پھر یہاں سے جو وسیع باب علم کا نکلتا ہے، پھر حجیت عقل کے ذریعے سے یعنی ایک مکمل نصاب پیش کرتے ہیں. اب یہاں پہ صرف قرآن حجت نہیں ہے، صرف روایت حجت نہیں ہے، بلکہ تینوں چیزیں ملا کے حجیت کا کام کرتی ہے. اور حجیت کا ایک نصاب علامہ پیش کرتے ہیں کہ جہاں پہ قرآن بھی ہے، عطرت طاہرہ بھی ہے، اور نور عقل بھی ہے. لہذا یہ تینوں نور مل کے ایک مکمل نصاب کو تشکیل دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے حجیت بنتی ہے. لہذا اگر کوئی چیز حجیت بنتی ہے ان کی نظر میں اس آیات یا روایت کے ذیل میں، تو وہ مکمل طور پہ ان تینوں کے ذریعے سے ہے، نہ کہ فقط قرآن کے ذریعے سے یا روایت کے ذریعے سے. لہذا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، یعنی کہ روایت کو دیکھنا اور روایت کو مستقل حیثیت دینا، پھر قرآن کو ایک مستقل حیثیت دینا، عقل کو مستقل حیثیت دینا، پھر ان تینوں کو ملا کے ان تینوں سے ایک نچوڑ نکالنا، کہ ایک نتیجہ اخذ کرنا کہ جو حجیت کا سبب بنتا ہے. یہ بھی ایک خاصیت ہے جو تفسیر تسلیم میں پائی جاتی ہے.
ایک اور خاصیت جو ہے وہ ہے روش اخلاقی مباحث کی. اخلاقی مباحث کو بہت اہمیت دی ہے حکیم فرزانہ نے. حکیم فرزانہ جو جہاں پہ علمی نظریات بھی پیش کرتے ہیں، جہاں پہ علمی مباحث کو بھی پیش کرتے ہیں، کسی اور کا بھی نظریہ پیش کیا لیکن ان کے نظریات کو یا اس علمی نظریہ کو اگر یعنی رد کرنا ہو تو باقاعدہ طور پہ علم کی حریم کو تحفظ دیتے ہوئے اور اس عالم یا اس صاحب نظر کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے علامہ نے بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی مؤدبانہ اور اخلاقی انداز سے ان کے نظریات کو رد کیا ہے، ان کی نفی کی ہے. آگے چل کے انشاءاللہ جب تفسیر کی بحث ہوگی تو وہاں پہ ایسے نظریات کو پیش کیا جائے گا کہ جن کو علامہ نے رد کیا ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں عالمانہ نظر دی گئی تھی، عالمانہ درواقع سوچ تھی، لیکن علامہ نے بڑے اخلاق و ادب کے ساتھ ان کو رد کیا ہے. وجہ کیا، کیوں؟ یعنی چونکہ علامہ کا ماننا یہ ہے کہ جائے گاہ جو ہے قرآن خود بخود اخلاق و ادب سکھاتا ہے، یعنی مقام اخلاق و ادب کا ہے قرآن. القرآن معدبۃ اللہ، قرآن جو ہے، یعنی اگر اس معدبہ کی تفسیر تو یہاں پہ نہیں کریں گے، لیکن بس اتنا میں عرض کروں کہ یہ ادب کا دسترخوان ہے، یہ ادب کا دریا ہے. لہذا اس دریائے ادب میں اور اس دریائے اخلاق میں علامہ نے جو روش اپنائی ہے بحث کرنے کی، گفتگو کرنے کی، اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ عالمانہ انداز اور عاقلانہ انداز کے ساتھ ساتھ با اخلاق اور ادب کے دائرے میں علمی گفتگو کی ہے. یہ بھی ایک خاصیت ہے اس تفسیر میں جو پائی جاتی ہے. ایک اور خاصیت جو ہے وہ ہے تنظیم اور تحقیق مضامین کی. جو مضمون ہے اس تفسیر کا، جو تفسیر اور شرح جو دی گئی ہے، ان کو تنظیم کرنے میں، چونکہ علامہ نے بہت سارے دروس دیے ہیں، جو دروس شاگردان کے درمیان دیے، کبھی توفیق ہمیں بھی حاصل ہوتی تھی کہ جو دروس پیش کیے ہیں اور پھر ان دروس کو باقاعدہ طور پہ ایک علمی اور تحقیقاتی ٹیم جو ہوتی تھی علماء کی، وہ قلم بند کرتی تھی، مکتوب فرماتی تھی. پھر ان مکتوبات کو ایک نظم دیا جاتا تھا، ایک تحقیقی شکل دی جاتی تھی. پھر دوبارہ اور یہ ایک اپنے اس خاص دائرے میں اور اپنے اس خاص عارفانہ دائرے میں ان کو نظم بند کرتے تھے، منظم فرماتے تھے. اور جہاں پہ کمی کاستی ہوتی تھی ان کمیوں کو دور فرماتے تھے، جہاں پہ نقص ہوتا تھا اس نقص کو تکمیل کرتے تھے، اس کو کامل فرماتے تھے. اور لہذا اس اعتبار سے بھی اس میں ایک جو ذوق اور سلیقہ اور ادب کا ہے وہ بھی اس تفسیر میں پایا جاتا ہے. لہذا اس اعتبار سے بھی یہ کافی استوار اور مضبوط ہے اور متقن ہے، متحقق یعنی تحقیق یافتہ مطالب جو اس میں بڑے ہی غور و خوض کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. لہذا یہ بھی ایک خصوصیت ہے. ایک اور خصوصیت جو کافی ساری خصوصیات ہیں، لیکن کچھ اور کی طرف میں یہاں پہ اشارہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ ان مضامین میں کافی استحکام بھی ہو اور اتقان بھی ہے. کیوں؟ اس کی کئی خصوصیت ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں. کیوں اتنا اتقان پایا جاتا ہے؟ اتقان یعنی متقن، یعنی یقینی چیزیں ہیں اس نگارش میں. اس کی ایک وجہ خود نگارش ہے، یعنی خود اس کی کتابت ہے. چونکہ یہ تفسیر جو ہے یہ فارسی میں لکھی گئی ہے، اور فارسی میں جو اس کی نگارش ہوئی ہے، اس کا محتوا جو ہے، اس کا مضمون جو ہے وہ کافی سلیس اور روان ہے. یعنی فارسی زبان سے جو بھی آشنا ہوگا، یہ جو فارسی زبان رکھنے والے افراد ہیں ان کے لیے کافی آسان ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سلیس اور روانی کے ساتھ ساتھ ہر مطلب میں ایک برہان پایا جاتا ہے، ایک آرگیومنٹ پایا جاتا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ بس سطحی طور پہ ہو اور کوئی چیز اس میں نہ ملے، نہیں، یعنی اس سطحی عبارت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی برہان اور کئی دلیلیں علامہ پیش کرتے ہیں۔ لہذا یہ دونوں چیزیں، یعنی ایک یہ کہ اس کا سلیس اور سادہ ہونا، یہ اس بات کا مطلب، یہ اس بات کا سبب نہیں بنتا ہے کہ ہم اس کو سادہ سمجھیں اور سطحی سمجھیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے مضامین کے اندر جو برہان پایا جاتا ہے، جو دلیلیں حکیم فرزانہ پیش کرتے ہیں، تو یہ اس بات کا وہم ہمارے درمیان، ہمارے ذہن میں پیدا نہ ہو کہ جب یہ اتنا متقن اور اتنی دلیلیں اس مضامین کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے مضامین کے اندر پائی جاتی ہے، تو پھر ہم اس اصلی مضمون کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ یہ تو پھر ایسا ہوا کہ اگر ہم اس کے اصلی مضمون کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کہیں ہمارے اس فہم کے لیے رکاوٹ نہ بنے، ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ بالکل واضح الفاظ میں انسان اس سلیس اور روانی کے ساتھ اور اس ذوق ادب کے ساتھ اس تفسیر کو سمجھ سکتا ہے اور اس کے براہین کو درک کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز اس کے مضمون کے مستحکم اور مضبوطی کے اوپر نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر فصل، یعنی ہر آیت جو قرآن کی ہیں، اس ہر آیت کے لیے الگ سے ایک باب کھولا ہے حکیم فرزانہ نے۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 آیتیں لی ہیں اور 10 آیتوں کی تفسیر شروع کر دی، نہیں، بلکہ ایک آیت لی ہے، ایک آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے، اور اس ایک آیت کے ذیل میں تفسیر، اس ایک آیت کی تفصیل کی ہے الگ باب میں۔ اور اگر کہیں پہ کوئی آیت مثلا جو جدا نہیں کر سکتے، مثلا بعض اوقات بعض آیتوں میں ایسا بھی کیا ہے کہ کہیں پہ ایک دو آیتیں آپس میں کافی مثلا مربوط ہے، ان کا مطلب ایک ہی مطلب ہے ان کا، تو وہاں پہ ان 2 آیتوں کو یا 3 آیتوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی اس کے اتقان اور اس کے استحکام اور مضبوطی کے نشانی ہے۔ ایک اور چیز جو اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ لغوی اعتبار، لغویات، چونکہ بعض تفاسیر ایسے بھی ہے کہ جو لغویات کی بحث میں اور ادبی بحث میں وہ بالکل غرق ہو چکے، بہت سارے ایسی تفاسیر ہیں کہ کچھ ایسی تفاسیر کی جن میں صرف ادب کی بحث کی جاتی ہے، ادب، لغوی معانی اور اس طرح کے مضامین کو نظر میں رکھا گیا ہے، لیکن علامہ نے یہاں پہ جتنی حد تک، جتنی ضرورت تھی، اس ضرورت کے مطابق علامہ نے علم ادب کی بحث کی ہے، یا ان الفاظ کی لغات اور لغوی بحثیں کی ہیں، یعنی اس سے زیادہ نہیں، بس جتنی ضرورت تھی اتنی ہی علامہ نے یہاں پہ بحثیں کی ہیں۔ ایک اور چیز جو یہ ہے کہ قرآنی آیتیں جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہیں، بہت سارے عظیم مفاہیم ہیں قرآنی آیات کے اندر، یعنی سب سے اعلیٰ ترین مضمون ان آیتوں میں پایا جاتا ہے، اور کسی بھی ثقافت اور ادب کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، یہ قابل توجہ اور غور طلب مسئلہ ہے، یعنی کسی بھی ادب، یعنی اس عالم میں آپ دیکھیں انسانی معاشرے میں جتنے بھی ادب پائے جاتے ہیں، جتنی بھی زبانیں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی نسلیں پائی جاتی ہیں، کسی بھی زبان اور ادب یا ثقافت یا تہذیب میں اس قدر وسعت نہیں ہے کہ وہ ان قرآنی استعمالات اور قرآنی الفاظ یا قرآنی ٹرمز کا کوئی متبادل یا آلٹرنیٹو دے سکے، یا اس کا موازن دے سکے، اس کا معادل پیش کر سکے، بالکل نہیں پایا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں گے تو خود فرماتے ہیں کہ فارسی زبان جو کہ کافی قریب ہے، یہ فارسی زبان مثلا عربی زبان کے ساتھ، لیکن پھر بھی فارسی زبان بھی اس قدر توانائی اور قدرت نہیں رکھتی کہ وہ قرآنی استعمالات اور قرآنی ٹرمز اور الفاظ کا متبادل دے سکے، لہذا یہ کمی ہے، یعنی کوئی بھی کسی بھی زبان میں ایسی چیز نہیں پائی جاتی، لیکن پھر بھی علامہ نے یہاں پہ حکیم فرزانہ نے کوشش کی ہے کہ
ہر لفظ کے لیے اور ہر استعمال اور ٹرم کے لیے ان الفاظ کو متبادل طور پہ ڈھونڈا جائے اور ان کی وضاحت کی جائے جو پیش کی جائے. لیکن چونکہ کمی تھی لہذا فارسی ادب میں بھی، فارسی تہذیب اور ثقافت میں بھی یہ چیزیں، یہ معادل نہیں پایا جاتا تھا. لہذا علامہ نے یہاں پہ ایک نیا باب کھولا. کیا کیا علامہ نے؟ حکیم فرزانہ نے یہاں پہ ترجمہ نہیں کیا آیات کا، بالکل آپ ترجمہ نہیں دیکھیں گے. یعنی اگر آپ دوسری تفاسیر اٹھا کے دیکھیں تو ہر آیت کے ذیل میں اس کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تفسیر ہوتی ہے. لیکن علامہ نے چونکہ دیکھا کہ یہ قرآنی الفاظ کا کوئی متبادل کسی بھی ادب میں نہیں پایا جاتا، لہذا ترجمے سے گریز کیا. لہذا ایک مختصر تفسیر کی اس آیت کی، یعنی آیت کا ترجمے کے بدلے میں ایک مختصر سی تفسیر. مثلا آیت کا ترجمہ اگر ایک سطر میں ہوتا تو علامہ اور حکیم فرزانہ نے یہاں پہ مثلا ایک صفحے میں یا آدھے صفحے پر اس کی مختصر تفسیر کی، کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کتنی درایت اور کتنی دقت کے ساتھ علامہ ان قرآنی الفاظ کا استعمال صحیح طور پہ ان کا استعمالات اور ان کا مفہوم پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. لہذا ترجمہ نہیں ہے بلکہ خلاصی تفسیر ہر آیت کے ذیل میں علامہ نے پیش کیا. تو یہ کچھ اہم خصوصیات تھی جن کی طرف میں نے یہاں پہ اشارہ کیا، جو تصنیم تفسیر قرآن کے اس جلد اول میں، یعنی آیت اللہ جوادی عاملی کی جو جلد اول تفسیر ہے، اس جلد اول میں یعنی در واقع سخن ناشر میں یہ ساری بحثیں ہوئی ہیں. اور اس میں ایک بحث اور بھی ہے کہ دہا کے تسنیم کیوں نام رکھا، کیا وجہ ہے کہ تفسیر تسنیم ہی نام رکھا. یہاں پہ ایک مقدمہ میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت پہ، اپنی صورت پہ خلق کیا ہے انسان کو، اور ہر موجود جو بھی ہے ان میں سے انسان کو ایک اعزاز بخشا، اور اس اعزاز میں اللہ تعالیٰ نے مادی رزق دیا انسان کو. مادی بہت سارے رزق مادی دیے، جیسے گھر دیا، معیشت دی، باقی چیز دیا، اولادیں دی، سب کچھ دے دیا. اور مادی رزق کے ساتھ ساتھ مانوی رزق بھی اسے دیا. لہذا مانوی رزق کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسے مانوی سیر کرنی ہوگی، مانوی مسیر اور مانوی راستے کو طے کرنا ہوگا. وہ مانوی راستہ کیا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے صراط مستقیم. لہذا صراط مستقیم پہ سیر و سلوک کرنا دو طرح کا سیر و سلوک ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں جو اس صراط مستقیم پہ سیر و سلوک کرتے ہیں. بعض اپنے تن سے کرتے ہیں، بعض اپنے من سے کرتے ہیں. انہیں تن جو بدن سے کرتے ہیں، وہ جو سیر و سلوک راہ مستقیم پہ اپنے بدن سے کرتے ہیں، ان کی پہنچ بھی اس جنت تک ہوتی ہے جو بدنی جنت ہے، جس میں کل نہریں ہوں گی. جیسے یہاں پہ نہر نعمت مادی ہے، یہاں پہ وہاں پہ بھی نہریں ہوں گی. وہ اس جنات تک پہنچتے ہیں کہ جسے کہا جاتا ہے جنات تجری من تحت الانہار. ایک ایسی جنت، ایک ایسی بہشت کہ جس بہشت کے نیچے نہریں ہوتی ہے، باغ ہوں گے، انگور ہوں گے، عنب ہوں گے، اور بہت ساری خوراکیں ہوں گی. یہ بعض لوگ ہیں. لیکن بعض لوگوں کی جو معنوی سیر ہوتی ہے اور وہ معنوی رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کی بہشت جو ہے اس سے کافی اعلیٰ ہے. فرماتے ہیں کہ سورہ قمر میں آیت نمبر 55 کے اندر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ ان کا ٹھکانہ کہاں پہ؟ ان کا ٹھکانہ وہ جنت نہیں ہے کہ جس میں نہریں ہیں، جس کے اندر مثلا بہت سارے پھل فروٹس پائے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کا ٹھکانہ وہ جگہ ہے فی مقعد صدق، یعنی جو صداقت کی جگہ ہے، جو صدق و پاکیزگی کی جگہ ہے. عند ملیک مقتدر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک. لہذا ان کی جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پائی جاتی. لہذا سیر و سلوک میں جب انسان سیر و سلوک کرتا ہے، اپنا سفر طے کرنا چاہتا ہے پروردگار کی جانب، یہ سیر و سلوک اور سفر بھی متفاوت ہوتا ہے.
جیسا قرآن نے بہت سارے عناوین دیے، ان میں سے 2 عنوان بہت ہی اہم ہیں۔ بعض جو سیر و سلوک معنوی کرتے ہیں اور روحانی سفر کرتے ہیں، بعض ابرار ہوتے ہیں اور بعض مقربین ہوتے ہیں۔ ابرار کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ ابرار کو کل جب وہ اس بہشت تک پہنچیں گے، اس جنت تک پہنچیں گے، تو انہیں رحیق مختوم پلایا جائے گا، رحیق مختوم سے، یسقون من رحیق مختوم۔ وہ رحیق مختوم کیا ہے؟ وہ ہر باطل سے پاک ہے، اس میں ایسی مہر لگائی جائے گی، ایسی شراب ہوگی، ایسی فیض الہی کا ایسا سرچشمہ ہوگا یہ رحیق مختوم کہ جس کے اوپر مہر لگائی جائے گی، اور وہ ہر آلودگی اور ہر باطل سے پاک ہوگی وہ شراب اور وہ مایہ جو ان کو پلایا جائے گا۔ لہذا ابرار جب سیر کریں گے تو ان کی سیر کا انتہائی انجام میں کیا کیا جائے گا؟ ان کو سقایت ہوگی رحیق مختوم سے۔ لیکن مقربین کی جب سیر ہوگی، مقربین کی سیر اس سے کہیں اعلیٰ ہوگی، اور جب ان کا روحانی سفر شروع ہوتا ہے، روحانی رزق کی تلاش میں جب یہ نکلتے ہیں، تو ان کی شراب جو ہوگی، ان کا فیض جو ہوگا، وہ چشمہ تسنیم سے ہوگا، وہ رحیق مختوم سے نہیں ہوگا، وہ چشمہ تسنیم سے ہوگا۔ اب یہ چشمہ تسنیم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تسنیم اشرف الشراب فی الجنہ، تسنیم جو ہے وہ جنت کے اندر سب سے شریف ترین شراب ہے۔ شراب سے مراد وہ شراب نہیں ہے جو ظاہری طور پہ دنیا میں ہوتی ہے، نہیں، بلکہ شراب سے مراد وہ حکمت ہے، وہ معنوی رزق ہے۔ یشربہ محمد و آل محمد، جس سے محمد و آل محمد پئیں گے، جس کو محمد و آل محمد جس سے تشنگی اپنی برطرف کریں گے۔ وَيُمْزَجُّ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ وَلِسَائِرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور اصحاب یمین اور تمام اہل جنت کو اس چشمہ تسنیم کے پانی سے، شراب سے امتزاج کیا جائے گا، یعنی ان کو بھی جو نہریں ان کی ہوں گے اس کو تمزیج کیا جائے گا، کس کے ذریعے سے؟ اس تسنیم کے ذریعے سے، تسنیم کے شراب کے ذریعے سے۔ ان کا ساقی کون ہوگا؟ سورہ دہر میں تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ سورہ دہر میں فرماتے ہیں کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، انہیں ان مقربین کو کون پلائے گا، یا ان جو مقربین ہوں گے ان کا ساقی کون ہوگا؟ ساقی ان کا یہ قرآن فرماتا ہے کہ ساقی ان کا رب ہوگا، ان کا پروردگار ہوگا، جو انہیں پاک و پاکیزہ اور طاہر شراب پلائے گا۔ اور ان کا ساگر کون ہوگا؟ ابھی شراب کیا ہوگی؟ یہ معرفت اور محبت خدا ہوگی، یہ معرفت اور محبت الہی ہوگی۔ جیسے قرآن بھی فرماتا ہے کہ سورہ دہر میں ان الابرار لفی نعیم، ابرار جو ہے وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ مثلا آیت کا ایک حصہ ہے یسقون من رحیق مختوم، وہ رحیق مختوم سے پئیں گے، ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم، اور اس رحیق مختوم کا مزاج جو ہوگا، یعنی اس کو امتزاج دیا ہوگا، اس کے ساتھ ملایا گیا ہوگا کون سی چیز؟ تسنیم۔ تسنیم کیا ہے؟ خود عیناً، تسنیم خود ایک چشمہ ہے، یشرب بہ المقربون، کہ جس چشمے سے فقط اور فقط مقربین پیتے ہیں اور مقربین سرشار ہوتے ہیں۔ لہذا رحیق مختوم جو ہے وہ ممزج ہے، وہ ملاوٹ شدہ ہے، کس سے؟ چشمہ تسنیم سے۔ لہذا تمام حکمتوں کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن ہے، اور تمام حکمتوں کا اعتبار جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے ہو، یعنی اگر کوئی بھی علم ہوگا، کوئی بھی حکمت ہوگی، تب تک اس کا اعتبار نہیں ہے جب تک اس کو اس عیناً، یعنی اس درواقہ چشمے کے ساتھ منسلک نہ کیا جائے اور اس چشمے سے وہ سیراب نہ ہو، وگرنہ وہ علم خالی ہوگا، وہ حکمت خالی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی آگے چل کے ہم اور زیادہ وضاحت کریں گے۔
لہذا حکیم فرزانہ نے اپنے فلسفی اثر جو ان کا ہے اس فلسفی اثر کا نام اسی معرفت قرآن سے الہام لیتے ہوئے رحیق مختوم رکھا، رحیق مختوم، اور قرآنی کاوشیں اور قرآنی معرفتوں اور قرآنی تفسیر کا نام تفسیر تسنیم رکھا۔ لہذا رحیق مختوم جو فلسفی اور حکیمانہ اثر ہے اور حکیمانہ تفسیر ہے فلسفے کی، علامہ نے اور حکیم فرزانہ نے اس کا رحیق مختوم لکھا، وہ ابرار کے لیے ہیں، اور اس کا نام رکھا تفسیر تسنیم، اور یہ تسنیم کن کے لیے ہیں؟ بحل مقربون، یہ مقربین کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ابرار اور مقربین میں شمار کرے اور ہمارے درجات کو اعلیٰ سے اعلیٰ تر بنائے۔ انشاءاللہ یہ ایک خلاصہ بحث تھا جو بہت ہی ضروری تھا اس حوالے سے کہ آپ بھی جان سکیں کہ تفسیر تسنیم کا جو حکیم فرزانہ کی تازہ تفسیر ہے، ہم نے کیوں اس کا انتخاب کیا، تاکہ ہمارے اردو زبان اور اردو زبان سے منسلک جتنے بھی مومنین اور مسلمین ہیں وہ اس تفسیر سے آشنا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی حقیقی فہم اور سوچ کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔